मुसलमानों के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं। एक एक्ट भी पास किया है। मुतनाज़ा बिल पास किया भारत में। उस बिल के अंदर जो वक्फ अमलाक की ज़मीनें थीं, मुसलमानों की जो अक्सरियत थी उसको ख़त्म किया गया। मुसलमानों के साथ-साथ उस बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिमों को शामिल किया और गैर मुस्लिमों में हिंदुओं को शामिल किया गया। मोदी ने अपनी फ़ौज के अंदर एक तनाज़ा खड़ा कर दिया है। मुसलमानों के साथ वो सिखों के साथ, बांग्लादेशियों के साथ, हर किसी के साथ उसने जो है वो इस टाइम पे दुश्मनी मोल ले ली है। उनके खिलाफ हो गई है। बीमारों को निकाला जा रहा है वहाँ से, जो लोग इलाज के गर्ज से गए हुए थे। भारत जो है वो यही दावा करता है कि जो ये मुल्क है ये सिर्फ़ हिंदुओं का है। यहाँ पर जीने का हक सिर्फ़ हिंदुओं का है। तो ये भारत अंदर से इतना ज़्यादा ये मोदी की ये पॉलिसियों की वजह से टूट चुका है। भारत सिर्फ हिंदुओं का रह गया है, या और भी कोई मज़हब के लोग जो हैं वो वहाँ पे रह सकते हैं अब? जो वो सलूक वहाँ पे रिहाइश पज़ीर अक़लियत के साथ कर रहे, देखिए सिर्फ़ मुसलमान का ये हाल नहीं है। वहाँ पे बसने वाली जो सिख कम्युनिटी है, उनके ऊपर आप देख लें, वहाँ पे जो बसने वाली क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनके आप हालात-ए-ज़ार देख लें। इसी तरह मुसलमान देख लें। वो हक की बात कर रहे हैं या एक न्यूट्रल बात कर रहे हैं? कुछ लोग सियासी स्कोरिंग के लिए उस चीज़ को उठाते हैं, कुछ लोग हक के लिए करते हैं। ज़िंदगी तंग कर दी गई है मुसलमानों पे और मुसलमानों को वहाँ पे जीने का हक नहीं है। वो अपनी इबादतगाहें इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो मसाजिद नहीं जा सकते। और फ़ौज के अंदर जो सिखों के खिलाफ मोदी ने बयान दिया है, या कोई उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का? हमारे जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जितना हमने स्टडी किया उसमें ये सामने आया कि उनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके उनको और उन पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हॉट सीट में हूँ फैज़ान हुसैन। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी दिन ब दिन बढ़ रही है। रोज़ाना भारतीय मीडिया जो है वो कह रहा है कि भारत हमला करने वाला है। आखिर ये हमला कब होगा? और दूसरा, भारत के अंदर से ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। उनके साबिक रा के जो चीफ हैं उन्होंने भारत के खिलाफ ही बयान देना शुरू कर दिए हैं। मोदी ने अपने मुल्क के अंदर ही बांग्लादेशियों को, मुसलमानों को, सिखों को तंग करना शुरू कर दिया है। इसी तमाम मामलात पे आज हमने दावत दी है द काउन न्यूज़ के एडिटर आमिर शहजाद साहब को। उनसे पूछेंगे, और उनको बार-बार दावत देने की यही वजह है कि वो इन तमाम इश्यूज़ को काफ़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं। हमारे साथ जब वो ऑफ़िस में भी बैठे होते हैं, तो तमाम ये चीज़ें जो हैं वो रोज़ाना डिस्कस करते रहते हैं। तो इसीलिए हमने उन्हें दावत दी, ताकि वो हमें बेहतर तरीके से इन तमाम चीज़ों के बारे में आगाह कर सकें। तो वेलकम करते हैं आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर साहब, पहले सवाल ये है कि राह के जो साबिक चीफ ने जो बयान दिया है, ये तो मोदी को उसने हिला के रख दिया है, भारतीय मीडिया को, भारत को उसने हिला के रख दिया है। शुक्रिया फैज़ान साहब। देखें, जो रा के साबिक चीफ़ हैं अमरजीत सिंह, ये इनके एक इदारे के सरबराह रह चुके हैं और इनका बयान जो है यकीनन वो बड़ा मायने रखता है। और मायने इसलिए रखता है कि उन्होंने जो तनकीद की है मोदी सरकार पर और इंडियन आर्मी पे, उनका ये कहना था कि जो वाक़या हुआ है ये इंडियन फ़ोर्सेस का नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बड़े वाज़ेह अल्फ़ाज़ में की कि इंडिया जो है वो जंग चाहता है, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। और इसके साथ-साथ पाकिस्तान जो है वो अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाहिश रखता है इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया जो है इस चीज़ की ख़्वाहिश नहीं रखती। इस बयान के बाद इस वक़्त उन्होंने किसी रहनुमा का नाम लिया पाकिस्तानी? हाँ, उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब का नाम लिया कि वो जो है इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इस बयान के बाद इस वक़्त इंडिया के अंदर एक बोछार बरपा है, क्योंकि उनकी खुफ़िया एजेंसी के साबिक सरबराह जो हैं वो मुरुद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं अपने ही फ़ौज को। और उनका ये कहना है कि रियासती जो फ़ौज है वो नाकाम हो चुकी है और उनकी नाकामी का मुँह बोलता सबूत है कि इतना बड़ा वाक़या जो है ये हो जाता है। तो बात तो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि जो खेल मोदी सरकार ने खेला और जो अज़ाइम मोदी सरकार के थे, वो दुनिया के सामने अयाँ हो चुके हैं और दुनिया को पता चल चुका है कि इस वाक़ये के पीछे जो लोग थे या जो किरदार थे वो कौन थे। उनके अपने लोग जो हैं चीख-चीख पे ये कह रहे हैं कि भई ये मोदी सरकार का कारनामा है। और अब मैं समझता हूँ कि भारतीय हुकूमत को इस चीज़ को तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है रुसवाई तो उनकी जो है दुनिया में हो रही है। और अगर इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होती है,
تو وہ تاندے باندے جو ہیں وہ جا کے مودی سرکار سے ملیں گے، کیونکہ ان کے اپنے لوگ اس چیز کو تسلیم یہ سابق راہ کا جو بیان آیا ہے یہ کوئی معمولی بیان نہیں ہو رہی ہے، اس وقت بیان ان کا سامنے آیا ہے جب انڈیا کی جانب سے جنگ کا ایک ماحول جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، حملہ ہو رہا ہے، حملہ کرنے والے ہیں، جہاز اڑا دیے ہیں۔ عین اس وقت ان کا یہ بیان آنا ان کی اپنی حکومت پر اور ان کی اپنی فوج کے اوپر یہ جو ہے وہ ایک عدم اعتماد ہے۔ اور فوج کے اندر جو سکھوں کے خلاف مودی نے بیان دیا ہے یا کوئی ان کے خلاف کارروائی شروع کرنے کا دیکھیے ایک عندیہ دیا ہے؟ خان صاحب، ابھی آپ کو علم میں ہوگا کیونکہ ایک جرنل تھے جس نے جو ہے وہ اس کو کچھ احکامات دیے، جس نے ماننے سے انکار کیا۔ ہمارے جو میڈیا رپورٹس ہیں، جتنا ہم نے اسٹڈی کیا، اس میں یہ سامنے آیا کہ ان کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے ان کو نئی دہلی پہنچایا گیا اور ان پر غداری کا مقدمہ درج کیا گیا۔ اس کے بعد ایک نیوی کے افسر ہیں جن کو مودی سرکار کی جانب سے احکامات دیے گئے تھے، چونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پر جو ان کی فوج ہے یا جو ادارے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں پاکستان کے خلاف، اور مودی سرکار جو ان کو استعمال کرتے ہیں، تو اس افسر کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اب ساتھ ہی ساتھ جو پنجاب ہے، پنجاب کے اندر ایک خاصی بڑی تعداد جو ہے اس وقت فوج میں سکھوں کی ہے۔ سکھوں کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو سکھ پاکستان پہ اگر ہم حملہ کرتے ہیں اور جو سکھ پاکستان پر حملے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، ان تمام کو گرفتار کر کے غداری کے مقدمات درج کیے جائے اور ان کو گرفتار۔ دیکھیں اس وقت بھارتی فوج جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، بھارتی فوج جو ہے وہ اختلافات کا شکار ہے۔ جب آپ کی فوج اندر سے ٹوٹ چکی ہو تو آپ کیسے حملہ کریں گے؟ مودی صاحب پہلے جو ہے اس کو تھوڑا سوچ لیں۔ لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ مودی سرکار کے لیے جو ہے وہ جو گیم انہوں نے پاکستان کے لیے کھیلی اس میں وہ خود پھنس چکے ہیں اور انتہائی مشکل سے وہ دوچار ہے، اور ان کا اس وقت اس گیم سے نکلنے میں یا ان کو بچانے میں جو لوگ کردار ادا نہیں کر رہے وہ ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اچھا، سکھوں کے خلاف انہوں نے کارروائی شروع کر دی، مسلمانوں کے خلاف وہ کارروائیاں کر رہے ہیں، ایک ایکٹ بھی پاس کیا ہے، اور بنگلہ دیش آ، ان کے خلاف بھی انہوں نے وہاں پہ کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں۔ جی بالکل فیضان صاحب، دیکھیں متنازع بل پاس کیا بھارت میں، اس بل کے اندر جو وقف املاک کی زمینیں تھیں اس کا قانون تبدیل کیا گیا، اس کے اندر جو ہے مسلمانوں کی جو اکثریت تھی اس کو ختم کیا گیا، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اس بورڈ کے اندر غیر مسلموں کو شامل کیا اور غیر مسلموں میں ہندوؤں کو شامل کیا گیا، جس پر وہاں کی جو مسلمان آبادی ہے انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، لیکن آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اکثریت وہاں پہ ہندو ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر وہ بل پاس ہوا، اس کے بعد اب ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ نے جس طرف اشارہ کیا میں اپنے ناظرین کو اس کی وضاحت کرتا چلوں، گجرات احمد آباد میں خاصی بڑی تعداد جو ہے وہ بنگلہ دیشیوں کی مقیم ہے۔ وہاں پر جتنے بھی بنگلہ دیشی ہیں بنگلہ دیش سے اگر وہ کاروبار کے لیے ہجرت کرتے ہیں یا کسی بھی سلسلے میں وہ ہندوستان آتے ہیں تو وہ احمد آباد کے مقام پر ان کی وہاں پہ آبادی تھی، جس کو ہندوستانی یا ہندوستانی میڈیا منی بنگلہ دیش کہتا ہے۔ جندولا جھیل کا یہ مقام ہے۔ اس مقام پہ گزشتہ ہفتے ہندوستانی فورسز نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا جس میں 1000 سے زائد جو بنگلہ دیشین کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے ساتھ وہاں پہ جو ان کی رہائشی تھی اس رہائشی علاقے کو ڈیمولش کرنے کے لیے 2000 بلڈوزر جو ہے وہ پورے ہندوستان سے منگوائے گئے اور وہاں پہ ان کی آبادی کو ختم کیا گیا۔ گرفتار بنگلہ دیشیوں کو جو ہے ہم سے ڈیٹا مانگا گیا کہ اگر آپ میں کوئی ہندوستانی ہے تو وہ ثبوت دے، اور اگر ہندوستانی نہیں ہے وہ بنگلہ دیشی ہے تو وہ بنگلہ دیش واپس جائیں گے۔ تو صرف یہ بنگلہ دیشیوں کے ساتھ وہاں پہ نہیں کیا جا رہا، دیکھیں پاکستان کے کتنے ایسے لوگ تھے جو علاج کی غرض سے وہاں گئے تھے، ٹھیک ہے۔ جنگ اب یہ اصول ہوتا ہے، جنگ اب یہ قانون ہوتا ہے کہ جنگ آپ اس سے کریں گے جو آپ کے ہم پلہ ہو، جو طاقت میں آپ کے برابر ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارے اسلام کا نظریہ ہے جنگ آپ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے جو کمزور ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، خاتون ہو، اس کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ بیمار لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا، ایسے بیمار لوگ جو انتہائی سیریس ہیں، جن کو زندگی اور علاج کی اس وقت اشد ضرورت تھی، ان کو وہاں سے نکال کے پاکستان بھجوایا گیا۔ تو اس وقت انتقامی کروائیاں چن چن کے جو ہے مودی سرکار، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مودی سرکار کے پیچھے جو ہے وہ شیو سینا ہے، اور شیو سینا کون ہے؟
اس کا کیا کردار رہا ہے ماضی میں، وہ ہندوستان میں کیا کر رہی ہے، اس کا صرف ایک ہی کام ہے، مسلمان کو ختم کرنا۔ اچھا، اتنا زیادہ اس نے مودی نے اپنی فوج کے اندر ایک تنازع کھڑا کر دیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ، وہ سکھوں کے ساتھ، بنگلہ دیشیوں کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ اس نے جو ہے وہ اس ٹائم پہ دشمنی مول لے لی ہے، ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ کوئی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بیماروں کو نکالا جا رہا ہے وہاں سے، جو لوگ علاج کے غرض سے گئے ہوئے تھے۔ تو یہ بھارت اندر سے اتنا زیادہ یہ مودی کی یہ پالیسیوں کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے، بھارت صرف ہندوؤں کا رہ گیا ہے یا اور بھی کوئی مذہب کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں اب؟ دیکھیے وصال صاحب، بھارت جو ہے وہ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ جو یہ ملک ہے یہ صرف ہندوؤں کا ہے، یہاں پر جینے کا حق صرف ہندوؤں کا ہے۔ دیکھیں ماضی میں مسلمانوں وہ کے تو اپنے آپ کو بہت بڑا جمہور کہتا ہے کہ ہم بہت بڑے دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک ہیں۔ ہے، وہ یہ کہتا ہے، لیکن وہاں پہ نہ تو جمہوریت آپ کو دکھے گی، نہ وہاں پہ آپ کو انسانیت دکھے گی، ٹھیک ہے؟ جو وہ سلوک وہاں پہ رہائش پذیر اقلیت کے ساتھ کر رہے، دیکھیں مسلمان کا یہ حال نہیں ہے، وہاں پہ بسنے والی جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے اوپر آپ دیکھ لیں، وہاں پہ جو بسنے والی کرسچن کمیونٹی ہے ان کے آپ حالات زار دیکھ لیں، اسی طرح مسلمان دیکھ لیں۔ اس وقت ان کا یہ کہنا ہے جیسے کہ ٹرمپ اقتدار میں ہے اور ٹرمپ نے کہا کہ جو غیر قانونی طریقے وطن ہے ان کو نکالا جائے گا، اور پھر ٹرمپ نے ایسا کیا، تو شاید مودی سرکار بھی جو ہے ٹرمپ کی نظریے پہ چل رہی ہے کہ وہ تو غیر قانونی تھے نا وہاں پہ، لیکن یہ تو مسلمانوں کو غیر قانونی سمجھتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں قبضے کے طور پہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ مسلمان ہیں وہاں پہ ان کو بھی جانا چاہیے، جہاں پر کرسچن کمیونٹی کی اکثریت ہے ان کو بھی وہاں پہ جانا چاہیے، ان کا یہ نظریہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں۔ وہاں پہ مسلمان فوج میں بھی ہیں، وہاں پہ مسلمان راہ میں بھی ہیں، وہاں پہ مسلمان پولیس میں بھی ہیں، ہر ادارے میں مسلمان ہیں، سیاست میں مسلمان ہیں۔ کس طریقے سے وہاں سے مسلمانوں کو، کروڑوں کی آبادی ہے وہاں پہ مسلمانوں کی؟ فیضان صاحب کروڑوں کی آبادی ہے لیکن اقلیت میں ہے، اکثریت میں نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ وہاں کے اداروں میں وہ کام کر رہے ہیں، بالکل وہاں کے اداروں میں مسلمان کام کر رہے ہیں بطور سروے، لیکن وہ والے عہدے، وہ حقوق ان کو وہاں پہ نہیں دیے جاتے جو ان کے اپنے ہندوؤں کو دیے جاتے۔ ویسے یہ جو نفرت مودی کی گورنمنٹ نے بھارت کے اندر اپنے جو رہائشی ہیں یا جو غیر مذہب ہیں ان کے اندر ڈالی ہے، اتنی نفرت پہلے کبھی نہیں تھی، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں مودی سرکار جو ہے وہ صرف یہ چاہ رہی ہے کہ وہ اپنے عوام کی ہمدردیاں حاصل کرے، ٹھیک ہے، تاکہ اگلی الیکشن میں ہم جب عوام کے پاس جائیں تو ہم ایک ایجنڈا لے کر جائیں۔ تو یہ بھی عوام ہی ہے نا، ان کے ووٹر ہی ہیں جن کے خلاف وہ یہ اقدامات کر رہا ہے۔ میں بات یہی بھی آتی ہے اکثریت میں مسلمان وہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس وقت اگر آپ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں دیکھیں تو جو مسلمان ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حکومتی بینچز کے اوپر نہیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دیکھیں جو وہاں پہ حکومت، جو سیاسی جماعت یا جو قائدین نرم گوشہ رکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے، میں سر فہرست نام لوں گا راہل گاندھی کا، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں گزشتہ روز ایک انڈین نیوز چینل دیکھ رہا تھا، اس میں ان کی باقاعدہ تصویریں چلائی جا رہی ہیں اور وہاں کا میڈیا، وہاں کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف بعد میں کارروائی کریں، جنہوں نے کشمیر کے اندر واردات کی ہے ان کے خلاف بعد میں کارروائی کریں، جو لوگ ان کے حق میں بات کر رہے ہیں ان کو جو ہے پہلے آپ جو ہے سزا دیں۔ وہ حق کی بات کر رہے ہیں یا ایک نیوٹرل بات کر رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے، کسی ملک میں کوئی واقعہ ہوتا ہے وہاں پہ حکومت ہوتی ہے، اپوزیشن ہوتی ہے، کچھ لوگ سیاسی سکورنگ کے لیے اس چیز کو اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ حق کے لیے کرتے ہیں۔ راہل گاندھی یا ان کی جماعت کی ہم بات کریں تو وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے حق میں بات کرتی آئی ہے، یا جب بھی ان کی حکومت رہی ہے تو ان کے مسلمانوں کے حوالے سے جو جذبات تھے وہ اچھے تھے، لیکن مودی سرکار کا اقتدار میں آنا اور ہندوستان کے اندر مودی سرکار کی حکومت کے بعد جو مسلمانوں کی حالات بدلے ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں۔ اس وقت زندگی تنگ کر دی گئی ہے مسلمانوں پہ، اور مسلمانوں کو وہاں پہ جینے کا حق نہیں ہے، وہ اپنی عبادت گاہیں استعمال نہیں کر سکتے، وہ مساجد نہیں جا سکتے، وہ قربانی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو کشمیر واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تو انتہائی نفرت پائی جا رہی ہے، اور وہ نفرت ڈالی کس نے ہے؟ وہ نفرت مودی سرکار نے ڈالی ہے عوام کے دل میں۔ نہیں، یہ کچھ عوام ہوگی جو کہ مودی سرکار کی پالیسیوں کو یا چیزوں کو نہیں سمجھ رہی ہوگی۔ زیادہ تر باہر
کے جو لوگ ہیں وہ سمجھدار لوگ ہیں اور وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، اور بھارت کے اندر ہی جو ہے وہ ایک بغاوت ہوا لے رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کسی بھی ٹائم پہ ان کے کچھ حصے جو ہیں وہ علیحدہ بھی ہو جائیں۔ آ، یہ واقعہ جو کشمیر کا ہوا ہے، اس میں جو لوگ مرے ہیں، ان لوگوں کے جو خاندان والے ہیں وہ کھل کے یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی کارستانی ہے۔ 1.5 گھنٹہ ہو جاتا ہے واقعہ اور فورسز مقام پر نہیں پہنچتی۔ کچھ ایسے لوگ تھے جن کو بچایا جا سکتا تھا، کچھ ایسے زخمی تھے جن کو طبی امداد دے کے اسپتال پہنچایا جا سکتا تو ان کی جانیں بچ سکتی تھی، لیکن نہیں ہوا۔ ایسے ہی کچھ ایسے وہاں کے جو باشعور لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ مودی سرکار یہ ڈرامہ کھیلتی ہے، یہ ڈرامے ماضی میں بھی کھیلے گئے ہیں۔ آپ کی بات بجا ہے، وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حکومت کے خلاف بھی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور وہاں کی فورسز کے خلاف بھی۔ اچھا، پاکستان نے جو ہے وہ سنتاس معاہدے پہ ایک نوٹس دیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا عالمی سطح پہ اس کی کوئی پذیرائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بس یہ صرف ایک نوٹس ہی ہوگا، جس طرح بھارت صرف دھمکیاں ہی دے رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان نے جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے کے بعد ہندوستان سے جب الزامات کی بچھاڑ ہوئی تو پاکستان نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ کوئی اہم چیز آپ کے پاس ہے، ٹھوس شواہد ہیں تو آپ سامنے لے کر آئیں۔ یہ تو خواجہ آصف نے وہ بیان بھی جی دیا۔ میں اس کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں۔ پھر بھارت نے کہا کہ میں پانی بند کروں گا، پاکستان نے کہا کہ اگر ہمارا پانی بند ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے اعلان جنگ ہوگا۔ پھر پاکستان میں جو ہے جو وہاں پاکستان کی جو حکومت ہے انہوں نے اپنا اس پہ لائے عمل بنایا۔ اچھا ہوا کیا، ہندوستان نے اس واقعے کے بعد پانی تو بند نہیں کیا، پانی چھوڑ دیا دریائے ڈیم میں، ٹھیک ہو گیا، اور اچھا خاصی تعداد میں پانی چھوڑا۔ اس کے بعد پھر وہاں پہ جو آزاد کشمیر کی انتظامیہ ہے انہوں نے فلڈ وارننگ جاری کی، اور جو دریا کے اطراف میں لوگ رہنے والے ان کو جو ہے کہا ہے کہ احتیاط رکھیں کیونکہ پانی بڑی خاصی تعداد میں چھوڑا گیا۔ اب اصل کہانی یہ ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہندوستان اگر اس پر عمل درآمد کرتا ہے اور پانی بند کر دیتا ہے تو ہم عالمی عدالت کی طرف جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم ہندوستان کو نوٹس دیں گے، نوٹس جب دیں گے تو اس سے ہم وضاحت مانگیں گے کہ اس کے میں ٹھوس وجہ بتائی جائے کہ جو آپ نے پانی بند کیا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ اور اس حوالے سے پاکستانی حکام نے جو ہے فیصلہ یہ بھی کیا ہے کہ اگلے چند روز میں عالمی عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ 1 سے 2 روز میں کابینہ کا ایک خصوصی اجلاس طلب کیا جا رہا ہے جس میں وزارت خارجہ اور وزارت قانون کو یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ عالمی سطح پر اس مسئلے کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کریں تاکہ دنیا کو پتہ لگ سکے کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نوٹس دیں گے، نوٹس کے بعد جو ہے وہ ہم عالمی عدالت سے رجوع کریں گے اور وہاں پہ جا کے جو ہے ہم بھارت سے جواب مانگیں گے، اور بھارت اگر جواب دے گا تو بھی تسلیم کریں گے، نہیں دے گا تو تب بھی تسلیم کریں گے، لیکن بھارت اس معاہدے کی جو ہے وہ پاسداری کرے، معاہدے کو نہ توڑے۔ معاہدے کو توڑنے میں جو ہے وہ پاکستان کا نقصان نہیں ہے، پانی بند کرنے میں بھی پاکستان کا نقصان نہیں ہے، دونوں طرف سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ بھارت کا اپنا ہو رہا ہے۔ اسی پہ خواجہ آصف نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ مطلب پہلگام واقعے کی جو ہے وہ شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، پاکستان سے نہ بھی کرواؤ تو اور ممالک جو ہیں وہ اس کی تحقیقات کریں۔ دیکھیے میزان صاحب، 1 ہفتے سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اس واقعے کو، پہلگام واقعے کو۔ جب ہندوستان نے اس واقعے کے بعد الزام لگایا تو ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے ایک نیوز کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا، ساتھ میں ہمارے سول حکومت کے بھی جو منتخب لوگ ہیں وہ بھی نیوز کانفرنس میں موجود تھے، بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ انڈیا جو الزام لگا رہا ہے اگر اس کے کچھ شواہد ہیں تو وہ ہمیں دیں، ہم اپنے اینڈ پہ اس کی انکوائری کرتے ہیں۔ اب جب ہندوستان 1 ہفتہ ہو چکا ہے، اس کے شواہد دینے میں ناکام ہو گیا اور مسلسل الزامات لگا رہا ہے اور ایک ماحول بنا رہا ہے کہ میں حملہ کر دوں گا، یعنی دونوں طرح سے جنگ کی ایک صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا اور کہا کہ جو یہ کشمیر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کی جو ہے تحقیقات کرائی جائے، اور تحقیقات کیسے کرائی جائے۔ انہوں نے ایک آفر دی ہے، انہوں نے کہا ہے دنیا کے کوئی بھی 3 ممالک جو انڈیا کو پسند ہو، پاکستان کو مت شامل کرو۔ پاکستان کو شامل ہے، نیوٹرل یعنی تیسری پارٹی کے پاس جائے، دنیا کے کوئی 3 ممالک وہ سامنے لے آئے اور ان کو ان 3 ممالک کے جو ہے نا جوائنٹ ایک کمیشن بنا کے ان کو کہے کہ بھائی اس واقعے کی آپ انکوائری۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے 3 ممالک ہونے چاہیے جن سے یہ انکوائری کرائی جائے؟ فیضان صاحب دیکھیں، ہندوستان تو کبھی بھی انکوائری کی طرف نہیں جائے گا۔ وہ چھوڑ دیں، میں 3 ملک کون سے ہیں
ظاہری بات ہے یا ہونے چاہیے؟ دیکھیں ظاہری بات ہے اگر ہندوستان 3 ملکوں کا انتخاب کرتا ہے تو وہ 3 ممالک وہی ہوں گے جو اس کے بڑے قریبی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ امریکہ نے تو ہاتھ کھینچ لیا ان سے۔ امریکہ تو ظاہری بات ہے ہاتھ اٹھائے گا، اور اقوام متحدہ کا بھی کہا گیا ہے خواجہ آصف صاحب کی جانب سے کہ آپ جو ہے اقوام متحدہ جائیں، ان کی سربراہی میں کمیشن بنائیں۔ دیکھیں یہ وہ ان لوگوں کے بارے میں کہا ویسے ایک امریکہ ہو جائے، ایک چین ہو جائے، تیسرا ملک کون سا ہو جو انکوائری میں ہو؟ ایران کو شامل کر لیں، ایران کو شامل کر لیں، شامل کر لیں، ترکی کو شامل پھر کر لیں۔ الزام آئے گا کہ یہ مسلمان ممالک ہیں۔ چلیں ایران اور ترکی کو ہٹا دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک ملک تو ہماری طرف سے بھی ہونا چاہیے نا، چائنا ہماری طرف سے ہو گیا، امریکہ جو ہے امریکہ نے تو ہاتھ ہی کھینچ لیا دونوں سے۔ رشیا دونوں کا دوست ہے، رشیا دونوں کو اسلحہ دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، رشیا کو شامل۔ رشیا کو۔ تو خواجہ آصف صاحب نے بڑا اہم بیان دیا، یا تو 3 ممالک لے آئیں دنیا کے کوئی بھی، یا پھر آپ لوگ اقوام متحدہ جائیں، ٹھیک ہے، ایک درخواست دیں اور کہیں جی یہ واقعہ ہوا ہے، اس کی فیئر انکوائری کی جائے۔ وہ تھرڈ پارٹی ہے، وہ انکوائری کرے گا، جو رپورٹ آئے گی پاکستان کے حق میں آتی ہے یا خلاف آتی ہے، یا ہندوستان کے حق میں آتی ہے یا خلاف آتی ہے، وہ ہم سب کو تسلیم کرنا پڑے گی، لیکن ہندوستان کبھی بھی یہ راستہ نہیں چنے گا۔ بالکل نہیں چنے گا۔ ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، بریک کے بعد گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ بھارت جو ہے وہ شفاف انکوائری کی طرف نہیں جائے گا۔ کسی بھی 3 ملکوں کے پاکستان کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ آپ کوئی بھی 3 ملک اپنی مرضی کے لیں یا اقوام متحدہ جائیں، ان سے پہلگام واقعے کی انکوائری کرائیں۔ عامر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عامر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ انکوائری جو ہے وہ کسی بھی موڑ پہ جا کے ہو سکتی ہے؟ مطلب واقعے کو جتنا ٹائم گزرتا جائے گا ثبوت مٹتے جائیں گے، تو بھارت جو ہے وہ ثبوت مٹانے میں لگی ہوئی ہے یا انکوائری کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ دیکھیں فیضان صاحب، میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان جو وہ ثبوت مٹانے میں لگی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی میں نے آپ سے کہا، ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان کے اوپر الزام لگے، بہت سارے واقعات ہندوستان کے اندر ہوئے، ٹھیک ہو گیا، وہ الزام پاکستان پہ لگتا ہے۔ پاکستان جب بات کرتا ہے انکوائری کی، ہندوستان 2 سٹیپ پیچھے ہو جاتا ہے، اس واقعے کو مٹانے کے لیے کوئی ایک ایسا نیا واقعہ لے آتے ہیں جو ان کے اپنے اندر کا ہوتا ہے، تو عوام کی توجہ ان کی ہٹ جاتی ہے۔ اب جب پاکستان نے یہ بات کی کہ بھائی ہمیں ثبوت، تو 1 ہفتہ ہو گیا بھائی، اتنی بڑی ریاست ہے، اتنی ایجنسیاں ہیں، اتنے لوگ ہیں، اور دعویٰ تو بڑا جلد بازی میں کیا گیا، تو 1 ہفتے کے اندر جو حکومت ثبوت نہیں دے سکی، جو فوج ثبوت نہیں پاکستان کو نہیں دے سکی، وہ 3 ممالک کو کیا بتائے گی، وہ اقوام متحدہ کو کیا بتائے گی؟ تو اس وقت مودی سرکار اور اس کی جو ماتحت فوج ہے وہ ان شواہد کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے، تاکہ کیونکہ دیکھیں عالمی سطح پر مودی سرکار کو بڑی یہ لیے تو کوئی گرفتار بھی نہیں ہوا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہاں پہ ٹی ٹی پی والے افغانستان سے آتے ہیں، کارروائی کر کے جاتے ہیں، پاکستانی وہاں پہ جا کے جو ہیں وہ کارروائی کر کے ان کو ختم کر کے آتے ہیں، پاکستان فوج کے جوان۔ یہ لوگ ان لوگوں کو ابھی تک نہیں پکڑ پائے جو لوگ یہ کر کے آئے تھے۔ دیکھیں اس واقعے کے بعد کشمیریوں پر زندگی تنگ کی گئی ہے، کشمیر میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں، گھر گھر تلاشی لی جا رہی ہے، نوجوان بوڑھے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے انہی میں سے لوگوں کو یہ دہشت گرد بنا کے اپنی میڈیا میں لائیں گے، انہی میں سے کسی کو دہشت گرد بنا کر جو ہے یہ عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ جو ایجنسی، جو ملک 6 8 10 دہشت گردوں کو 1 ہفتے میں گرفتار نہیں کر سکی، ان کا وہ پاکستان سے کیا مقابلہ کرے گا؟ وہ پاکستان کے ساتھ کیا جنگ کرے گی، وہ پاکستان کے ساتھ جو کیا مقابلہ کرے گی؟ کیوں؟ دیکھیں اصل میں کچھ زمینی حقائق اس کے کچھ ہوا ہی نہیں ہے نا، نہ کوئی دہشت گرد گیا پاکستان سے، نہ کسی دہشت گرد کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اپنے ہی لوگ ہیں، راہ کے لوگ ہیں، RSS کے لوگ ہیں۔ مطلب یہ ایک ذہنی انسانی ذہن یہ چیز تسلیم نہیں کرتا کہ جہاں پہ 12 لاکھ فوجی ہیں، 20 سے 25 چیک پوسٹیں ہیں، وہاں پہ یہ واقعہ ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے تک آرمی نہیں آتی، ریسکیو اہلکار نہیں آتے، پولیس نہیں پہنچتی،
اور الزام پاکستان پہ لگا دیا جاتا ہے، اور 5 منٹ کے اندر اور 5 منٹ کے اندر مطلب واقعی کہ 5 منٹ میں ہی ٹویٹر، اچھا ان کے ہینڈلرز پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی میڈیا پہلے سے تیار، میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے، ایکس پہ جو ہے پوسٹیں کی جا رہی ہیں، لیکن وہاں پہ جو زخمی ہیں ان کو ریکور نہیں کیا جا، مقصد یہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں 10 منٹ کے اندر جو ہے نا اس واقعے کی FIR بھی لانچ کر دی جاتی ہے۔ وہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ تو ہم اگر ٹی ٹی پی کو مارتے ہیں یا ہم جا کے ٹی ٹی پی کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کرتے ہیں تو ہم اس چیز کی ثبوت رکھتے ہیں، ہمارے پاس بڑے شواہد ہیں۔ اگر ہم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں یا ماضی میں ہمارے جو جیٹ پی آر اے انہوں نے جا کے پڑوسی ملک میں کوئی کارروائی کی ہے تو اس کے بڑے شواہد تھے ٹی ٹی پی کے۔ اب ہندوستان اور وہ پاکستان نے افغانستان کو کہا بھی تھا، ان کی گورنمنٹ کو کہا تھا کہ ہاں، وہ کافی مرتبہ کہا تھا کہ دیکھیں یہاں پہ TTP کے اڈے ہیں، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، ختم کریں۔ جب انہوں نے نہیں مانا تب پاکستان نے اٹیک کیا ہے۔ اب ہندوستان جو ہے وہ کشمیریوں کو تنگ کر رہا ہے، دہشت گردوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، چونکہ آپ کو کہنا ہے کہ انڈین میڈیا مسلسل دیکھیں اس پر تو بس یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں جو اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو آج پھانسی بھی دے دی جائے گی۔ کل ان کا جو نیوز چینل ہے انڈیا، وہ کہہ رہا ٹوڈے انڈیا، ہے انڈین ٹوڈے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی مودی سرکار جو ہے تو وہ کارروائی کرنے جا رہی ہے، وزیر اعظم مودی جو ہے وہ ان کے اس پر جو ہے سمری پر دستخط کر دیں گے کہ بس ان کے خلاف جو ہے نا ان کو گرفتار نہیں کرنا، ان کو جہاں بھی نظر آئے بس ان کو مار دینا ہے۔ وہ ماریں گے بھی اسی لیے، اگر گرفتار ہوئے تو انہوں نے سچ بتانا ہے کہ ہمیں کس نے ہائر کیا تھا۔ دیکھیے مروانے کے لیے کیوں وہ کارروائی کر رہے ہیں؟ تاکہ چیپٹر کلوز ہو جائے، ان کے اپنے پولیس سے اہلکار ایک بیچ میں شامل ہے۔ یہ کہانی ختم ہو جائے، کوئی تھا ہی نہیں، جو پکڑے گئے وہ مارے گئے، مارے گئے تو کہانی ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کہہ رہا ہے شواہد مجھے بھی دو، دنیا کو بھی بتاؤ، جہاں جہاں جا سکتے ہو اس واقعے کی انکوائری کرواؤ تاکہ دنیا کو پتہ لگے پاکستان جو ہے وہ امن پسند ہے۔ اور اکیلا رہ گیا اس ٹائم پہ بھارت۔ چین نے جو ہے وہ پاکستان کا کھل کے ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ امریکہ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کریں۔ مودی کے ساتھ اس ٹائم پہ کون کھڑا ہوا ہے؟ پاکستان کے ساتھ تو بہت سارے ممالک کھڑے ہو جائیں گے۔ مودی کے ساتھ کون ہے اور پاکستان کے ساتھ کون کون سے ممالک ہیں؟ فیضان صاحب، کل وزیر اعظم صاحب سے جو ہے چین کے سفیر نے ملاقات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھرپور تعاون جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کریں گے کسی بھی حالات میں، کسی بھی حالات کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ ہے یا نارمل حالات ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ یہ پیغام بڑے واضح الفاظ میں جو ہے وہ مودی سرکار تک جو ہے وہ جاتا ہے کہ صرف پاکستان اس وقت اکیلا نہیں ہے، تنہا نہیں ہے، اس کی بیک پہ جو ہے وہ چائنا اور چائنا کی گورنمنٹ کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو مودی سرکار کو عالمی سطح پر منہ کی کھانی پڑی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ہاتھ اٹھا چکا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بھائی میں کسی بھی قسم کے جو ہے نا جنگ کے اندر کسی کا ساتھ نہیں دوں گا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان اور امریکہ وزارت خارجہ کی جو ترجمان ہے انہوں نے کل ایک نیوز کانفرنس کی اور اس میں یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، دونوں حکومتیں جو ہیں وہ بیٹھ کر بات کرے، درمیانی راستہ نکالے۔ یعنی مودی سرکار کو یہ شاید غلط فہمی تھی، چونکہ ان کے نائب جو صدر ہے وہ بھی دورے پر آئے پہ تھے، تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ میں اگر یہ اقدام کروں گا تو اس سے امریکہ میرا ساتھ دے گا، امریکہ جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد دنیا بھر کے ممالک نے مذمت تو کی ہے لیکن کوئی ملک کھل کر ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر جنگ ہو جاتی ہے، مسلمان ممالک کی بات کر لیتے ہیں، سعودی عرب کس کا ساتھ دے گا؟ دیکھیں ظاہری بات ہے سعودی عرب یہ نہیں کہ ہم کہیں گے کہ مسلمان ہیں تو وہ پاکستان کا ساتھ دیکھا۔ سعودیہ کی جو ہمدردیاں ہیں وہ ماضی میں بھی ہمارے ساتھ تھیں اور اب بھی ہیں۔ ایران جو ہے ایران ایران اس وقت خود اندرونی جو ہے وہ انتشار کا کشار کہہ سکتے ہیں، پابندیوں کا شکار ہے امریکہ کی جانب سے، تو وہ خود اس وقت بیساکھیوں پہ ہے۔ وہ میں نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا اقدام اٹھائے گا کہ وہ کہے گا کہ جی ہندوستان جو ہے میرا دوست اور پاکستان میرا۔ اس وقت ایران کو ہی سب کی ضرورت ہے۔ روس کی اگر بات کریں تو روس کے ساتھ ہمارے ایک اچھے تعلقات ہیں اور کافی معاملات میں ہم جو ہے ان کے ساتھ کھل کر آئے بھی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ روس جو ہے وہ فیور کرے۔ ترکی کس کا ساتھ دے گا؟ ترکی تو بڑے واضح الفاظ میں کہہ چکا ہے پاکستان برادر ملک ہے، پاکستان جو ہے وہ ہمارے
ہر لحاظ سے اس کی جو ہماری ثقافت رسم و رواج ایک دوسرے سے ملتی ہیں. تو برادر ملک کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہے. ظاہری بات ہے بھائی ماضی میں ہم دیکھیں ہم نے بھائی ولی کر کے دکھائی ہے ترکی کو ہر لحاظ سے. ہر لحاظ تو اس وقت اگر ہم عالمی سطح پر دیکھیں تو میں آپ سے یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان اس ٹائم پہ ایک مضبوط پوزیشن مضبوط پوزیشن پہ کھڑا ہے. مودی سرکار کو منہ کی اس لیے کھانی پڑی ہے کہ جو سوچا تھا اس نے وہ اس کے برعکس ہو چکا ہے. اب آہستہ آہستہ جو ہے ان کی میڈیا بھی اس چیز کو ڈاؤن کر رہی ہے, وہاں کے لوگ بھی اس چیز کو ختم کر رہے ہیں. ہاں ایک چیز جو نہیں ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی عوام اٹھی ہوئی ہے اور وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کی انکوائری کریں, اس چیز کی تحقیقات کریں. اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پاکستان کے خلاف کریں, وہ یہ کہہ رہے کہ کس نے کیا ہے, یہ کیوں ہوا ہے, کروایا کیوں کیا ہے. تو ظاہری بات ہے اب مودی اپنی اس چال میں خود پھنس چکا ہے جو اس نے پاکستان کے لیے کھیلی, پاکستان کے لیے رچی اور پاکستان کے لیے جو اس نے سوچی تھی. اچھا جب سے یہ پہلگام واقعہ ہوا ہے تب سے بھارتی میڈیا ہمارے آرمی چیف کے خلاف بہت زیادہ بول رہی ہے. یہ کیوں بول رہے ہیں؟ اور دوسری جانب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. مجھے تو لگتا ہے مودی کے کچھ بیانات سامنے نہیں آ رہے. مودی ایڈمٹ ہوگا, ہمارے وزیر اعظم کے تو روزانہ بیانات آ رہے ہیں اور آرمی چیف جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے آرمی چیف یہاں پہ بارڈرز کا وزٹ کر رہے ہیں, فوجیوں کا, ہمارے جوانوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. یہ اس قسم کی میڈیا کو آپ کیا کہیں گے؟ جھوٹی میڈیا, بیکار میڈیا, 2 نمبر صحافی. یہ کوئی صحافی ویسے لگتے نہیں ہیں, یہ کوئی نائی ہیں یا کوئی موچی ہیں جن کو لا کے ٹی وی پہ بٹھا دیا گیا ہے اور وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. فیضان صاحب دیکھیں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. وہاں کا جو میڈیا ہے نا وہ میں اپنے گزشتہ سیگمنٹ میں بھی کہہ چکا ہوں وہ پیڈ میڈیا ہے. بڑی بےغیرت میڈیا ہے. اس کو باقاعدہ ریاست جو ہے وہ ہر چیز پلان کر کے دیتی ہے. پوری دنیا میں صحافیوں کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں. چکے ہیں جو صحافت اس وقت ہندوستان میں ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں دنیا کی کسی ایک ملک میں نہیں ہو رہی. وہاں پر آپ دیکھیں کہ جتنی بری طریقے سے وہاں کی میڈیا جو ہے اس وقت اپنی نمائندگی کر رہی ہے شاید ہی کوئی ایک کر رہا ہو. میڈیا جو ہے وہ چیخ کے جو ہے وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے جنگ کروا رہا ہے. اچھا میں نے آپ کہنا آپ انڈیا چینل دیکھیں تو ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ بس پاکستانی جو لوگ ہیں وہ تو یہاں پہ رہتے ہی نہیں ہے اور پورا پاکستان جو وہ ہندوستان نے قبضہ کر لیا ہے انڈیا میڈیا کے مطابق. پھر انڈیا میڈیا نے ایک ہمارے پی ایم کے حوالے سے ایک بات کی کہ جی مودی سرکار نے جو ہے وہ دھمکی دی ہے اور جو وزیر اعظم پاکستان ہے وہ بیمار ہے اور ایک ملٹری ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایڈمٹ ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ پاکستانی حکام نے اس خبر کو خفیہ رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں اس نے یہ خبر پاکستان سے نکال لی ہے. ساتھ میں وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں سپہ سالار ہمارے وہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں. اچھا اب ان کے منہ پر یہ تماچا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی عاصم منیر صاحب ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں, ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ اگلے مورچوں کا دورہ کر رہے ہیں, ریکارڈ پہ ہے. عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ جنگی مشقوں کا معائنہ کر رہے ہیں, ریکارڈ پر ہے. بی بی سی اٹھا لیں, ڈی ڈبلیو اٹھا لیں, کوئی بھی آپ غیر ملکی جریدہ اٹھا لیں, اس پہ یہ رپورٹ ہے. تو ہندوستان کے جو صحافی ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے صحافت کرتے ہیں, ان کے سورسز کیا ہیں, ان کے ذرائع کیا ہیں کہ وہ اس صرف دیکھیں ان کے ذرائع مودی ہے نا, دیکھیں مودی سرکار ان کا کے. ذرائع صرف مودی ہے اور پیسہ ہے جو ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں ہمارے سپہ سالار جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے وہ فرنٹ پہ ہیں, ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ فرنٹ پہ ہیں, مسلسل اجلاس کر رہے ہیں, بریفنگز لے رہے ہیں. ملکی صورتحال کے حوالے سے جو دونوں ذمہ دار ہیں وہ باخبر ہے, وہ بے خبر نہیں ہے. لیکن جو انڈیا کا میڈیا ہے وہ اپنے عوام کو اتنا بیوقوف بنا رہا ہے. اچھا ایسی ویڈیوز, وہ جو ویڈیو میں نے دیکھی جس میں ہمارے پی ایم صاحب اسپتال میں لیٹے ہوئے ہیں وہ کسی کی ایڈٹ کی ہوئی ویڈیو چلا رہے ہیں. یعنی وہ آپ کسی کو بھی بتائے نا تو وہ کہے گا کہ یہ اس کا جو نچلا دھڑ ہے یہ کوئی اور ہے اور اوپر جو فیس ہے تو یہ شہباز شریف صاحب کا لگا ہوا ہے. اس قسم کی صحافت جو وہ انڈیا کی میڈیا کر رہی ہے اور اس کا مقصد صرف یہی ہے. دیکھیں میڈیا, فوج اور حکومت ایجنڈا ایک ہے تینوں کا, پاکستان کے خلاف کام کرنا, پاکستان کے خلاف زہر اگلنا, اپنی عوام کو بے وقوف بنانا. اور جتنا اچھا بے وقوف انڈیا کی میڈیا اپنی عوام کو بناتی ہے نا شاید ہی دنیا میں ایسا کہیں دکھتا ہو. اب وہاں کی عوام بھی جو ہے وہ سمجھ گئی ہے
کہ یہ میڈیا جو ہے وہ جھوٹی میڈیا ہے، یہ مودی کی میڈیا ہے، یہ بغیرت جھوٹی دغا باز۔ اب وہاں کی عوام بھی جو ہے وہ سمجھ گئی ہے کہ یہ میڈیا جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، زہر اگل رہا ہے، یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ اندر سے تاجر جو ہیں وہاں پہ وہ بھی مظاہرے کر رہے ہیں، اندر سے لوگوں کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ شاہ رخ خان سے مودی نے جا کے ملاقات کی تھی گزشتہ دنوں۔ شاہ رخ خان سے ملاقات کی 14 سال بعد مودی نے انتہا پسند تنظیم کے جو کرتا دھرتا ہے ان سے ملاقات کی ہے 14 سال بعد۔ اس ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ اب میں اس مشکل میں پھنس چکا ہوں، مجھے آپ لوگ یہاں سے بچائیں، مجھے یہاں سے نکالیں، میرا اقتدار کیسے بچے گا، میری حکومت کیسے بچے گی۔ دیکھیں اب نہیں بچنے والی، اب نہیں لگتا کہ اگلی مرتبہ مودی آئے گا۔ شعور ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مودی سرکار کو سپورٹ کرتے ہیں، یا وہاں کی جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں جو اس وقت ایکٹیو ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ ایک بیمار عورت، ایک مسلمان عورت کا علاج نہیں کیا گیا، صرف کیوں کہ وہ مسلمان تھی۔ یعنی اس قسم کے جو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہ ہندوستان میں ہیں۔ اچھا، ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں بھی ہندو رہتے ہیں، پاکستان میں ہندوؤں کے خلاف بھی اس طرح کی کارروائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک چھوٹی کارروائی بھی کسی نے نہیں کی۔ جہاں پاکستان امن پسند ہے، ہمارا جھنڈا اٹھا لیں، ہمارے جھنڈے میں 2 نشان ہیں، سبز اور سفید، ٹھیک ہے۔ بڑے واضح الفاظ میں ان دونوں رنگوں کی جو ہے نا وضاحت ہمارے جھنڈے سے کی گئی ہے کہ سبز جھنڈے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے، اور سفید تو دیکھیں یہاں پہ ہندوؤں کے کوئی علیحدہ علاقے نہیں ہیں، کچھ ہیں بھی مخصوص جگہوں پہ وہ رہ رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ مکس بھی رہ رہے ہیں۔ جس محلے میں وہ رہ رہے ہیں، نہ محلے والوں نے ان کو کچھ کہا ہے، علاقے کے لوگوں نے ان کو کوئی برا بلا نہیں کہا، کوئی اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ یہ کوئی غیر مذہب کا ہے، انہیں اپنا ہی سمجھتے ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں۔ اور وہاں کے لوگ، اتنی نفرت مودی نے پھیلا دی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھارت کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے، وہ مزید بگڑیں گے۔ دیکھیں پاکستان امن پسند ملک ہے، پاکستان میں اقلیت کو مکمل آزادی ہے۔ انڈیا نے ویزے بند کیے، بیماروں کو نکالا، پاکستانی جو لوگ وہاں پہ رشتہ داروں سے ملنے گئے تھے، ایون کہ جن بچیوں کی بہنوں کی وہاں پہ شادی ہوئی تھی ان کو بھی وہاں سے نکالا، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود پاکستان نے امن پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے جو سکھ یاتری ہیں ان کے ویزے جاری کیے ہوئے ہیں۔ سکھ یاتری اب بھی واگا کے راستے لاہور میں داخل ہو رہے ہیں، بارڈر بند نہیں ہوئی؟ ان کے لیے نہیں ہوئی، اچھا، سکھوں کے لیے نہیں ہے؟ نہیں ہوئی، سکھ آ رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ آپ مطلب پاکستان کو اس ٹائم پہ یہ ڈر بھی ہو سکتا ہے کہ سکھ کے روپ میں جاسوس آ سکتا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان نے ان کے مذہب کے لیے ان کے اوپر پابندی نہیں لگائی۔ ان کی مکمل آزادی دی گئی ہے۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کوئی ایسا واقعہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی مولوی نے، کسی مذہبی شخصیت نے یا کسی عام شہری نے اٹھ کے ہندوؤں کو نقصان پہنچایا ہو، کسی کی مذہبی جگہ کی جو ہے وہ بےحرمتی کی ہو اس موجودہ حالات میں۔ ہاں، کسی جمعے کی نماز میں کوئی اس طریقے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس ہندوستان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب ہندوستان جو ہے وہ دنیا پہ اس کی جو فرونیت ہے وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے، دنیا اس کا جو ہے اصل چہرہ دیکھ چکا ہے، اور رسوائی یہ اس کا مقدر ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چند دنوں میں پاکستان جس طرح سے اپنا دفاع کر رہا ہے اور اپنا کیس مضبوطی سے لڑنے کی تیاری کر رہا ہے، اس میں جو نقصان ہے وہ بھارت کا ہے اور اس کو ہوگا۔ بہت شکریہ عامر صاحب، کافی مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کرنے کا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔